औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सुहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम अपना लेसन आगे चलाएंगे सूरह बकरा का आयत नंबर 193 193 तक हम पढ़ चुके हैं और आज इंशाअल्लाह इससे आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शहरुल हराम बिशहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास। ये आयत नंबर 194 है जी। ये बयान कर रही है कि अश्शहरुल हराम बिशहरिल हरामी के हुर्मत का महीना हुर्मत के महीने के साथ है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हुर्मत के 4 महीने थे और आज भी हैं, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चले आ रहे थे। इनमें 3 जो है वो मुसलसल हैं, ज़ीक़ात, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और एक जो है वो रजब का है। तो अरबों में ये बिल्कुल पक्की रस्म थी कि वो इन महीनों के दौरान जंग नहीं करते थे। अच्छा, अब ये जो है अश्शहरुल हराम बिशहरिल हराम, इससे क्या मुराद है कि हुर्मत का महीना हुर्मत के महीने के साथ है? इसके 2 वजूहात हैं। एक ये कि अरब ये करते थे कि महीनों में अदल बदल कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी का नाम अक्टूबर रख दिया और अक्टूबर का नाम जनवरी रख दिया, और इस प्रोसेस को नसी कहते थे। नून सीन ये छोटी। अब क्यों करते थे ये? कि उनका जज्बा, वो कोई मसला बन जाता, कोई जज्बा इंतकाम उनका भड़कता, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती और वो देखते कि हुर्मत वाला महीना है, लेकिन अगर अपने दुश्मन को कमज़ोर पाते तो उसके ऊपर हमला कर देते, और हमला करने के बाद उस महीने का नाम बदल देते और कहते कि ये अब यहाँ ये हुर्मत वाला महीना नहीं है, 3 माह बाद जो महीना शुरू होगा उसको रजब शुमार किया जाएगा और उसमें हुर्मत का ख्याल किया जाएगा। वो इस तरह महीनों को आगे पीछे करते, यानी टाइम में हेर फेर करते, अपनी तरफ से कैलेंडर में हेर फेर करते, समझ लें, और इसको नसी कहते हैं। ये नसी का लफ्ज़ आपने याद रखना है, हर सूरत में याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जब हम आखिर ज़मां वाला और दजाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इस लफ्ज़ को फिर और खोल के बयान करूँगा। अभी इसको सिर्फ इस हवाले से याद रखें कि ये दिनों में हेर फेर, कैलेंडर में हेर फेर का नाम है। ये जो ग्रॉगरी कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो जनवरी फरवरी, इसके साथ भी पोप ग्रॉगरी ही नाम था उसका, उसने ये किया कि 10 दिन उसने भी आगे किए। आज जो भी हैं, हम जो कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, इसमें वो 10 दिन खा गया हुआ है। बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात है। यानी लोग 4 अक्टूबर की रात को सोए थे और सुबह उठे थे तो 14 अक्टूबर था। वो कोई दिन एडजस्ट नहीं हो रहा था। आप पढ़ लें ये ग्रॉगरी कैलेंडर जो है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। ये जो आजकल कैलेंडर हमारा मरवजा है ना, जिसको ग्रॉगरी कैलेंडर कहते हैं, ये जनवरी फरवरी मार्च वाला है, और इसकी एडजस्टमेंट फिर उन्होंने की, उन्होंने भी नसी किया इसको, और लोग 4 अक्टूबर की रात को सोए और सुबह उठे तो 14 अक्टूबर था। 10 दिन पूरे के पूरे वो खा गए इसमें से। तो ये अरब भी जो थे ये कैलेंडर को चेंज करते थे, टाइम को अदल बदल देते थे। एक तो इसमें यह शहरुल हराम बिशहरिल हराम, तो इसका मतलब है कि हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने ही की जगह पर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और
والحرمات قصاص، آگے جو جملہ لگایا اللہ نے، اس سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ حرمت کسی مہینے کی اس وقت تک قائم ہے جب کہ تمہارا مخالف فریق جو ہے وہ بھی حرمت قائم رکھے۔ اب یہ ایک مسلمانوں کو ٹریننگ دی گئی کہ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی آپ پہ حملہ کرے اور آپ آگے سے مار کھا جائیں یا شکست کھا جائیں یا ہتھیار نہ اٹھائیں اس کے مقابلے میں، یہ سمجھ کر کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اگر اگلا بندہ حرمت کا احترام کرتا ہے تو پھر تم بھی حرمت کا احترام کرو، لیکن اگر کوئی حرمت کا احترام نہیں کرتا تو پھر تمہارے لیے بھی کوئی حرمت نہیں، تم بھی پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ یہ دو میننگ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اچھا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ، تو دو ہیں لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس سے کیا اخذ کیا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں بالکل۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی اگر کوئی تمہاری حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی بھی حرمت ہو، حرمت سے مراد ہوتی ہے کہ جس کو پامال کرنا حرام ہو، جس پہ ہاتھ ڈالنا حرام ہو۔ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، حرمت انسان کی عزت کی حرمت ہے، انسان کے نفس کی حرمت ہے، انسان کے مال کی حرمت ہے۔ تو حرمت، یہ قرآن قانون بنا رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ قانون سازی کا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن قانون بنا رہا ہے کہ حرمت جہاں بھی پامال کی جائے گی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ ٹھنڈے دل سے ذرا آپ نے اس بات پہ نہ غور کرنا ہے، بڑے ٹھنڈے دل سے، کیونکہ میں نے اس پہ بہت کول مائنڈڈ ہو کے اس کے اوپر جو میں ورژن آپ کو بتانے لگا وہ میں نے پھر اس کو اخذ کیا تھا۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ ہر حرمت کا جب وہ پامال کی جائے گی قصاص لیا جائے گا، لیکن کس طرح؟ اللہ نے پھر آگے بیان کیا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اسی طرح جس طرح تم پر زیادتی کی گئی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے قانون کو فالو کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ ٹرانسگریس کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اللہ چپ کر کے بیٹھے رہنے اور اپنی حرمتوں کو پامال اور اپنی عزتوں کو پامال کروا کے کمپرومائز کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع المتقین، اور اوپر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسا کوئی تمہارے ساتھ کرے تم ویسا اس کے ساتھ کرو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور ایک قانون یہ بیان فرمایا اس آیت میں، اللہ نے 3-4 قانون بیان فرمائے۔ پہلا قانون یہ بیان فرمایا کہ حرمت کے مہینے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی حرمت کے مہینے کی پامالی کرتا ہے تو پھر تمہارے لیے اس کی کوئی حرمت نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اپنے ڈیفینس میں کوئی حرمت نہیں۔ یہ دوسرا قانون۔ تیسرا قانون یہ کہ جب کبھی بھی حرمت کی پامالی کی جائے گی، کسی بھی حرمت کی، حرمات کا لفظ لگایا ہے، جمع کا صیغہ لگایا ہے، جب کبھی بھی کسی کی بھی حرمت پامال کی جائے گی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اور تیسرا قانون یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، اسی طرح جس طرح اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ مومن کا وتیرہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ واتقوا اللہ، اور اللہ کے قانون کو فالو کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے
جو اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اب اللہ کے قانون ٹرانسگریس کرنا بھی اللہ کا قانون کو توڑنا ہے، یعنی تجاوز کرنا بھی اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، اور بدلہ نہ لینا، قصاص نہ لینا، اور بےعزتی کروا لینا، اپنی حرمتوں کو پامال کروا لینا، یہ بھی اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ مسلمان مومن کا شیوا یہ ہے کہ مومن اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پورا بدلہ لیتا ہے، unless and until اگلا بندہ سبمسو ہو جائے، بے شک اسے معاف کر دے۔ لیکن جب تک اگر وہ سبمسو نہیں ہوتا، آپ پر واجب ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنی حرمت کی پامالی کا کسی بھی شکل میں حرمت کی لیکن زیادتی نہیں کرنی، ٹرانسگریس نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ اب اس میں ایک قانون میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عاجز کے ساتھ کبھی متکبر نہیں ہونا۔ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک ٹریننگ امپارٹ کر رہا ہوں معاملات میں، زندگی میں۔ عاجز انسان کے ساتھ، اپنے سے چھوٹے انسان کے ساتھ، چھوٹے سے مراد عہدے میں، مالی حیثیت میں، لائک وائز کمزور انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی متکبر نہیں ہونا، بالکل قطعی، یہ کھا جائے گا سب کچھ، لیکن متکبر کے سامنے کبھی عاجز نہیں ہونا۔ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عاجز کے سامنے، کمزور کے سامنے، اپنے سے ماڑے بندے کے سامنے، یا وہ شخص جو آپ کے ساتھ بڑا انکساری سے پیش آ رہا ہے، اس کے ساتھ کبھی متکبر نہیں ہونا زندگی میں، نیور ایور۔ لیکن متکبر کے ساتھ کبھی عاجز نہیں ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ متکبر، جس طرح کا کوئی تکبر تمہارے ساتھ پریزنٹ کرے، اسی طرح کا تکبر اس کے ساتھ پریزنٹ کرو۔ اگر کوئی باڈی لینگویج میں آپ کے ساتھ روڈ ہے، آپ بھی روڈ ہوں۔ اگر کوئی کسی اور وجہ سے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو بالکل اس کو اسی سکے میں جواب دے۔ متکبر کے سامنے عاجز ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ تکبر صرف میرے اللہ کا حق ہے، اور یہ میرے اللہ کی چادر ہے، کبریائی میرے اللہ کی چادر ہے۔ اور اللہ آپ کی اتنی مدد کرے گا، یقین کریں، کہ کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی آپ کی کانڈ نہیں لگنے دے گا، اگر آپ یہ دو اصول زندگی میں اپنا لیں کہ عاجز کے سامنے متکبر نہیں ہونا اور متکبر کے سامنے عاجز نہیں ہونا۔ یہ مومن کا بیہیویئر ہے۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیریویشن اس قانون سے جو میں نے لی ہے، وہ ہے والحرمات قصاص، کہ حرمتوں کا قصاص ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی حرمت، سب سے بڑی حرمت، اس سے زیادہ کسی چیز کی کوئی حرمت نہیں اللہ کی مخلوقات میں، وہ ہے حرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب قصاص کے قانون میں سب سے بڑی سزا قتل کی ہے۔ جو سب سے بڑی حرمت کو پامال کرے گا، اس کو سب سے بڑی قصاص کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے جو کوئی بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرے، اس کی سزا موت ہے۔ یہ کہنے میں کوئی آر نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں، میں بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ
اسلامی اسٹیٹ مسلمانوں کی، چلو اسلامی اسٹیٹ نہیں بھی کہتے، مسلمانوں کی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور وہاں حرمت رسول کے بارے میں لیجسلیشن اور لا موجود ہے، تو پھر آپ کسی صورت میں بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے۔ یہ نظم ہے اسلامی ریاست کا، ایک مومن کی زندگی کا نظم ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ سب سے بڑی حرمت پامال ہوئی ہے، آپ اگر قانون موجود ہے، آپ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں اس حرمت کی حفاظت کے لیے قانون موجود ہے، تو آپ قانون کا سہارا لیں گے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قانون اس کو قرار واقع سزا دے گا۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اس حرمت کی حفاظت کے لیے قانون موجود ہے تو وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے، اور پھر اس سے اگلا قانون کہ یہ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ اگر کوئی اس سب سے بڑی حرمت کو پامال کرے تو اٹھ کے پوری بستیاں یا پورے خاندان مار دیے جائیں۔ میں نے وضاحت پہلے یہ ڈیریویشن بیان کرنے سے پہلے میں نے وضاحت اس لیے کی تھی کہ ٹرانسگریس کیا ہوتا ہے اور بزدلی کیا ہوتی ہے۔ میں نے فرق ایک لائن کھینچ کے آپ کے درمیان کو بتا دیا تھا۔ تو ٹرانسگریس کو الٹا پڑ جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی عقیدت اپنے جذبات میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ زیادتی کرنے والے۔ اور میں نے آپ کو ایک آیت پیچھے پڑھائی تھی، اللہ نے کہا تھا ان اللہ لا یحب المعتدین، یہ آیت نمبر 190 تھی سورہ بقرہ کی، کہ میں زیادتی کرنے والوں کو، ٹرانسگریس کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ اللہ سے اپنا سارا تعلق لوز کر بیٹھیں گے اگر آپ نے ٹرانسگریس کیا، اگر آپ نے زیادتی کی۔ یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو بات ہے، اس کو پلے باندھنا ہے آپ نے، اور آپ نے اس بات کی پریچ کرنا ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ اور ہے یا نہیں ہے، الحمدللہ بڑی اسٹرانگ، بڑی اسٹرکٹ لیجسلیشن اس عظیم المرتبت حرمت کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اور میں نے خود الحمدللہ ٹرائل کیا ہوا ہے ایز اے مجسٹریٹ درجہ اول، میرے پاس ایک کیس آیا تھا۔ تو دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ بطور جج بیٹھا ہو اور اس کے سامنے اس عظیم حرمت کی پامالی کا کیس آئے اور وہ ڈنڈی مار دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں اس اسٹیٹ کے قانون پر پورا اعتماد ہے، اور زیادتی صرف قصاص اس سے لیا جائے گا جس نے جرم کیا ہے۔ یہ بستیاں جلا دینا، یہ پورا خاندان مار دینا، یہ بھٹے میں ساڑ دینا، یہ جس طرح وہ ایک شری لنکن بیچارے کو مارا گیا ادھر سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے نا، لائک وائز، اور اس نے میں خود سمجھ لیں کہ اس واقعے کی میں نے رپورٹ لی کہ یہ ہوا کیا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک خامخواہ کا پراپیگنڈا بنا کے تو اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور وہ لوگ، وہ بدترین بد کردار، ان سے بڑا لعنتی نہیں ہے جو اس عظیم حرمت کو اپنے کسی سیاسی ذاتی مالی فائدے کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اس سے بڑا لعنتی کوئی شخص نہیں ہے۔
ہاں آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اس حرمت کی حفاظت کے لیے قانون موجود نہیں ہے، تو پھر بھی آپ ایک رسمی کارروائی پوری کر کے پھر آپ ایک ڈیبیٹیبل بات آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس حرمت کی پامالی برداشت سے باہر ہے، لیکن اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ جب ریاست کا ایک قانون موجود ہے، پراپر لیجسلیشن ہے، اور اس لیجسلیشن کی پراپر ماشاءاللہ مضبوط انفورسمنٹ ہے، تو یہ کسی بندے کو یہ ہاں کمپلینٹ بنو، جرت کرو، اس کی سامنے آؤ، کہو کہ میرے سامنے یہ بات گواہی دو، اس کے اوپر مقدمہ لڑو پورا اس کا جا کے، اور ایک کے بدلے میں بستی جلا دینا یہ حیوانیت ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ اس پہ اس آیت سے جو 3-4 قوانین نکلتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ سارا لیجسلیشن کا چیپٹر ہے، سارا قوانین کا چیپٹر ہے۔ اگلی آیت ہے 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، فار دی کاز آف اللہ، ان دی کاز آف اللہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کی تباہی میں نہ ڈال لینا۔ تہلکہ یہ ہوتا ہے ڈیوسٹیشن یا ڈسٹرکشن فار ایور، اور فار ایور ڈسٹرکشن جو ہے وہ دنیا کی بھی ڈسٹرکشن ہے اور آخرت کی بھی ڈسٹرکشن ہے۔ اب وَأَحْسِنُوا، دیکھیں بالکل جس طرح لا لکھا ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ سارے آیات ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرنا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے یہ سارے سیغے سمجھنے ہیں۔ دیکھیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ قانون فالو کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سیکھویں سمجھ، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یہاں نہیں یہ بات کہی، کہیں اور کہی ہو میں وہاں سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہاں نہیں یہ بات کہی، یہاں کہا ہے کہ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تم جب حرمتوں کی پامالی کے لیے قصاص لینے نکلو گے، ان آئیدر وے، چاہے تم قانون کے ذریعے لینے نکلو یا جہاں قانون موجود نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کی گرفت سے نکل جائے گا، آپ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو قانون کو فالو کر رہے ہیں، یعنی نہ وہ زیادتی کر رہے ہیں نہ حرمت کی پامالی کو اگنور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ جو زیادتی کریں گے اللہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی سپورٹ ڈکلیئر کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے کہ اگر آپ نے زیادتی کی تو پھر آپ اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، اور یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ احسان کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ امید ہے کہ فرق میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب۔ یہاں قانون کی بات آئی ہے، وہاں اللہ نے کہا کہ اگر تم قانون فالو کرو گے تو میری سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اگر تم نے ٹرانسگریس کیا، قانون توڑا، تو میں نہ صرف اپنی سپورٹ وڈرا کروں گا بلکہ تمہیں اپنی محبت سے بھی محروم کر دوں گا۔ اور محبت کے کھیل میں
دو ہی کریکٹر ہوتے ہیں، ایک محب اور محبوب. یہ میں کبھی بیان کروں گا آپ کو یہ کھیل کیا ہے، کیوں اللہ محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے. اچھا جی، اب یہاں کہا کہ اللہ کی کاز کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ، اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ احسان کیا ہے. اچھا، ایک تو اس کا نا حسن سے نکلا ہوا کہ جی ہر کام کہ اس کو یعنی گڈ، خوبی. اکثر ہمارے ٹرانسلیٹرز نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اپنے، اور نہ خرچ کرنے کی صورت میں اگر تم مال کا ذخیرہ کر رہے ہو، جہاں ضرورت ہے اللہ کی راہ میں وہاں خرچ نہیں کر رہے، بخل کنجوسی سے کام لے رہے ہو، تو تم اس کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا، فار ایور ایور لاسٹنگ ہلاکت کا بندوبست کر رہے ہو. وہ آسین سے مراد لی ہے، اور یہ کام احسن طریقے سے خوبی کے ساتھ انجام دو. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ خوبصورتی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ ان سے. اچھا جی، اب محبت اور پسند میں بڑا فرق ہے. یہ ہمارے ٹرانسلیٹر نے تو اس کو پسند کر دیا ہوا ہے نا. میں کل یا پرسوں 2-4 دنوں میں آپ کو بتاؤں گا محبوب کا کھیل کیا ہے. تو محبت اللہ محسنین سے کرے گا. اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈتے ہیں نا، تو پھر ہمیں جو سب سے پیٹنٹ ذخیرہ حدیث کی حدیث ہے نا، اہل تشیع میں بھی اور اہل سنہ میں بھی، وہ حدیث جبریل ہے، جس میں جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور سوال جواب کیے تھے. سب سے پیٹنٹ حدیث وہ ہے، حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں. تو حدیث جبریل میں جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کے قانون کو فالو کرنا، اس انداز میں اللہ کے قانون کو فالو کرنا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، آپ یہ کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں نہ لا سکیں، تو پھر یہ آپ کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ احسان کی ڈیفینیشن فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں. اب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اللہ کے کسی قانون پر عمل درآمد کرنے سے پہلے، نماز صلاح سے لے کر مال خرچ کرنا، اپنی جان دینا، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی مطمع نظر آپ کے سامنے ہو، اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو بہت بلند و بالا بات ہے. اگرچہ یہ ایک مائنڈ، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں رہ کے، لیکن یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں بس اللہ میرے سامنے ہے، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کام میں خوبی اور حسن خود بخود ہی آ جائے گا. آپ کی جس کو ہم عبادت انہوں نے نام رکھا ہے، پوجا پاٹ سے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کا جو مفہوم انہوں نے لیا ہوا ہے، وہاں سے لے کر آپ کے تمام کام میں اگر یہ اسٹیٹ آف مائنڈ آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنی ہی آ جائے. چلے وہ تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو شاید اولیاء اللہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہو، ہم جیسا عام انسان شاید میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں، چھوٹا بندہ ہوں،
تو اتنا ہی اگر ذہن میں تصور، یہ ساری جو ہے نا جی، یہ سائیکالوجی کی گیم ہے، نفسیات کی گیم ہے. اگر آپ کی نفسیات کے اوپر یہ چھا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کام میں خوبی اور حسن خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک ایکسرسائز ہے، مائنڈ ایکسرسائز ہے، اور اس مائنڈ ایکسرسائز کو پریکٹس کیا کریں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اگر آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح کی بن جائے کہ آپ ہر کام کرتے ہوئے آپ کے مطمع نظر یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اوپر والی ڈگری تو بہت بات کی ہے نا، دوسری ڈگری پہ آ جائے تو یقین کریں زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے انسان کی. تو یہ مائنڈ ایکسرسائز کیا کریں. اچھا جی، اب اس میں پھر احسنو، یعنی جو یہ لیا گیا کہ خوبی کے ساتھ کیا کرو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اب اللہ نے جہاد کا جہاں بھی حکم دیا نا جی، تو فرمایا کہ جان اور مال سے جہاد کرو. ہر جگہ پہ، دونوں جگہ. یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنی جان کی بازی لگائے، اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال خرچ کرے، اور اگر کوئی دونوں ہی کرے تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. تو اس حوالے سے احسانوں کا دوسری جو نکلتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کہ اس کو خوبی کے ساتھ کرنا، دونوں کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تہذیب کے ساتھ مال خرچ کیا جاتا ہے، یا کسی کو ڈیروگیٹری طریقے میں یا تنازنی میں یا کم درجے کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ احسنو کی خلاف ورزی ہے. کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس کو دینا، وہ احسنو کے زمرے میں نہیں آتا، وہ خوبی حسن کے زمرے میں نہیں آتا. اس لیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ غیر انسانی، غیر فطری ہے. اللہ قطعی اس سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دروازے کے باہر لائن لگوا کے 2 گھنٹہ 2 لوگوں کو لائن سیدھی کرائیں، ویٹ کروائیں، پھر وہاں ایک ایک تھیلا آٹے کا دیں اور ساتھ ساتھ تصویریں کھنچوائیں. یہ تضحیق انسانیت ہے، اور اللہ کے نزدیک انسان کی بڑی حرمت ہے. آپ اللہ کے ایک حرمت کو جو اللہ نے قائم کی ہے انسان کی، آپ انسان کی عزت نفس کی حرمت قائم کی ہے، آپ اس کو پامال کر رہے ہیں. اور ثواب تو بڑی دور کی بات، یہ وبال بن جائے گی بات آپ ہم سب کے لیے. اس لیے احسن و خوبی کے ساتھ کرنے کا مطلب ہے کہ نہ کسی کی عزت نفس، اگر آپ کو کوئی چیریٹی کرنی ہے تو اس انداز میں کریں کہ وہ اپنی نظر میں بھی شرمندہ نہ ہو، اور معاشرے کی نظر میں بھی شرمندہ نہ ہو، اور آپ کی نظروں میں بھی شرمندہ نہ ہو. کسی کو چیریٹی کر کے آپ نے اس کو جتا دیا، یا اس کے بدلے میں آپ اس سے کچھ لیتے رہے، یا یہی صرف تصور کرتے رہے زندگی اب یہ اس سے چاہیے کہ یہ میری عزت کرے، تو چیریٹی آپ نے ضائع کر دی، وہ احسنوں کے زمرے سے نکل گیا. تو یہ قانون بھی ہے، یہ ٹریننگ بھی ہے، یہ ریفریشر کورس بھی ہیں. تو اللہ کرے ہم سب کی اسٹیٹ آف مائنڈ یہ بن جائے کہ سارا دن ہمارے مطمع نظر میں رہے ہی یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم احسان کرنے والے بن جائیں. تو پھر ان اللہ یحب المحسنین، تو پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا. چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جو ہے نا جی، وہ میں شام کو دوں گا یا رات کو، تو وہ میں آپ بتاؤں گا کہ یحب کیا ہے اور محب کیا ہے، اور
محبوب کیا ہے. تو اس کو کلیئرٹی کر کے آگے پھر وہ حج والا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. تو ابھی آپ مجھے پھر کائنڈلی کمنٹس میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ حج کا جو ہے وہ پورا کر لیا جائے یہیں، یعنی سورہ حج میں جو سارا کچھ آیا ہے، جو احادیث میں آیا ہے، اور یہ جو سورہ بقرہ میں حج کا آیا ہے، پورے حج کا ٹاپک کر لیا جائے، یا جتنی آیات یہاں آئی ہیں ان کو واضح کر دیا جائے، اور پھر جہاں جہاں موقع آئے. یہ کائنڈلی آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ضرور. تو پھر میں بتاؤں گا پھر اگلا چیپٹر، چونکہ آج حج کا رہا ہے تو پھر ہم وہ شروع کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.